लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज, अब इजाफी विटामिन लिए। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। नियो पाकिस्तान में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू को लेके जिसका ताल्लुक तमाम पाकिस्तानियों से है, तमाम उम्मत मुस्लिमा से है। हम इस बात को माने ना माने, ये बात बेशक हमारी प्रायोरिटीज़ में कहीं पीछे चले जाए, लेकिन हकीकत जो है वो वही रहेगी। हम बात करेंगे आज मसला कश्मीर को लेके, लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल के लिहाज से। क्यों कश्मीरी अवाम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी नज़र आते हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद जहां कश्मीर की आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, एक नई रूह लगता है किसी ने फूकी उस तहरीक में, लेकिन हमने देखा वहीं पॉलिटिकल एंड पे कुछ ना कुछ मायूसियाँ भी पाई जाती हैं। पॉलिटिकल एंड पे शिकायत भी हैं कश्मीरी अवाम को, और ये शिकायत कैसे दूर होंगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का क्या रोल हो सकता है मिलके जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए, और हक़ खुद इरादियत की जो हम बात करते आ रहे हैं साल साल से, उसको हकीकी मायनों में दुनिया के मैप पे बावर कराने के लिए, इस पे आज हम बात करेंगे। इसलिए आज हमारा मौजू जो है वो आपका चाहूँगी भरपूर पार्टिसिपेशन हो उसमें, और आप हमें बताएं कि क्या आपको लगता है मसला कश्मीर हल हो जाएगा हमारी ज़िंदगियों में, और अगर आपके पास कोई इसका हल है और आपको लगता है कि ये तजवीज़ काम आ सकती है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि शऊर होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आज जी बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है, शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं, स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली। बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, सवाल सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूँगी कि कश्मीर और पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान, आपको लगता है कि कम्प्लीटली एक पेज पे हैं एक ऐसी तहरीक को लेके जो समझ से बाहर है, कि किसी तरह दुनिया की नज़रों में नहीं आ रही? मतलब दुनिया उस पर तो नहीं रोती। दुनिया में अगर कोई छोटा सा वाक़या हो जाता है, कैलिफोर्निया के एक स्कूल में फायरिंग हो जाती है, ऑफ कोर्स उसकी मज़म्मत हम भी करते हैं, कि बच्चे की शहादत हो जाती है, पूरी दुनिया उस पर सोगवार होती है, लेकिन जब कश्मीरी अवाम की बात आती है तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं। नहीं, तरजीहात मुख्तलिफ नहीं है। पहली बात तो ये है कि एक पेज पे होने की बात है। देखें, मसला कश्मीर को जब आप एनालाइज करते हैं तो मसला कश्मीर के तीन फरीक हैं, एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है और एक कश्मीरी अवाम है। तो कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ है। इसलिए हम एक पेज पे हैं कि कश्मीरी ये कहते हैं कि जो बात हिंदुस्तान ने ख़ुद 1948 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो बात कही कि हम कश्मीर के लोगों को ये हक़ देंगे कि वो फ़ैसला करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सक्सेसिव जो है रेजोल्यूशंस जो पास हुई हैं उनमें भी इसी बात का जिक्र है। हिंदुस्तान ने भी तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया, कश्मीर ने भी तस्लीम किया। बाद में हिंदुस्तान इससे मुकर गया है। इसलिए पाकिस्तान और कश्मीरियों का मौक़िफ़ एक है, हिंदुस्तान उससे मुख्तलिफ अपने कमिटमेंट से विड्रॉ कर गया है। अब ये जो बात आपने कही कि जी दुनिया भर में इसकी तवज्जो है या नहीं है, आप अगर स्टेटेड पॉलिसीज़ देख लें मुख्तलिफ मुल्कों की, ख़ास तौर पर अमेरिका की देख लें, स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी टू बी रिजॉल्व बाई इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब है डिस्प्यूटेड नेचर को तस्लीम करते हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में पिछले दिनों एक बहस हुई, काफ़ी देर 2-3 घंटे की बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे यही कहा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान बैठ के इस मसले को हल करें। तो मसला है तो हल करने की बात आती है ना। इसलिए मैं मायूसी वाली बात नहीं है। कश्मीर के लोग जो हैं वो पूरी तरह जो है अपनी जद्दोजहद में जारी सारी रखे हुए हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए बुरहान वानी की शहादत के बाद, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने जिस अंदाज में कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके ज़रिए नाज़रीन तक कहना चाहता हूँ, उससे कबल वो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाया और वहाँ हमसे और ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कायदीन है पाकिस्तान में, उनके साथ बैठ के हमने मशावरा किया। उन्होंने कहा बताएं कि आप क्या चाहते हैं, हमें क्या बात करनी चाहिए। ये पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने हमसे मशावरत की,
اور اس کے بعد اسی کو ایجنڈا سیٹ کیا گیا. ہاں ایجنڈا سیٹ کیا گیا اور ایجنڈے کے تحت بلکہ ہم نے جو باتیں کی تو اس سے زیادہ پرزور انداز میں نواز شریف صاحب نے وہاں جا کے مسئلہ کشمیر کو بات. چلیں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وزیر اعظم آپ نے کہا کہ ووکل رہے یونائیٹڈ نیشنز میں. اگر ہم لیگل ڈاکیومنٹس کی بات کریں دستاویزات کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے یا آزاد کشمیر نے کوئی انف ایویڈنسز انڈیا کے خلاف پرووائڈ کیے ہیں؟ کیونکہ بھارت تو ہر سال کوئی نہ کوئی نئے ٹیکٹکس ڈھونڈتا ہے ظلم و ستم کے اور جو انسانیت سوز تشدد جو ہوتا ہے وہ اس کے پیلٹ گنز کو لے کے یا دیگر اور جو ہتھیار پہلے استعمال کیے گئے. آپ بتائیے کہ ڈاکیومنٹیشن لیگل ڈاکیومنٹیشن پوری ہے. دیکھیں لیگل ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے کہ انڈیا نے آکوپائڈ کشمیر میں جو ظلم و ستم کرتے ہیں جی اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے وہاں یونائٹڈ نیشنز کی جو کونسل کے پریزیڈنٹ نے انہوں نے کہا کہ جی ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں. پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ آ جائیں چونکہ یہاں تو کوئی ظلم و ستم ہے ہی نہیں. انڈیا نے اس کو ریفیوز کر دیا. جی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے اس کو وہ جانے نہیں دیتا. اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی جتنی تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنل تنظیمیں ان کو انڈیا نے روکا ہوا ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں جا نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود ہماری جو وہاں پہ لوکل تنظیمیں ہیں وہ جب یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا بیسڈ اس کو جب یہ دیتے ہیں اس کے مختلف رپورٹرز ہوتے ہیں. جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ رپورٹرز جو ہیں وہ کوئی ٹارچر پہ ہے کوئی فورس ڈس اپیئرنسز پہ ہے کوئی اور ان کو جب وہ بھی اجازت مانگتے ہیں انڈیا ان کو جانے نہیں دیتا. لیکن ہر بار آپ اگر ان کے ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھیں وہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں انڈین گورنمنٹ سے جواب طلب کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو رہا ہے دنیا کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ 70 سال سے بھی زائد ہو گئے ہیں کام ہو رہا ہے. کس طرح ہو رہا ہے فریم ورک کیا ہونا چاہیے بیکاز لائک وی وانٹ ٹو نو کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ مل کے اس معاملے کو کیسے آگے لے جا سکتی ہے کہ کوئی تو نتیجہ آئے کسی اینڈ پہ تو آئے. دیکھیں نا یہ نتیجے جو ہے قوموں کی تحریکیں جو ہیں بعض اوقات بہت جلدی میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کو لانگ ٹائم لگتا ہے. ناردرن آئرلینڈ کو 400 سال لگ گئے لیکن ہم 400 سال ویٹ نہیں کریں گے. میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح آپ ساؤتھ افریقہ کے جب اپارٹائڈ کا ایشو تھا اس میں جناب تقریباً 50 سال لگ گئے تھے جس میں سے 28 سال تو نیلسن منڈیلا نے جیل میں گزارے تھے. تو اس طرح ہمارے لیے یہ جو ہے ٹائم فریم کی بات ہم نہیں کہتے لیکن ول آف دی پیپل دیکھنا ہے. ول آف دی پیپل جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. کشمیر کے دونوں اطراف کے لوگ جو ہے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا اور ہم ہندوستان کے ساتھ نہ رہیں گے نہ ہندوستان کو جو ہے جینے. ہم نے متعدد بار دیکھا بھی ہے پاکستانی پرچم کو بلند ہوتے ہوئے. آج تو دیکھیں نا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو وہاں کوئی مظاہرہ ہوتا ہے جی برہان وانی کی شہادت کے بعد تو آپ پاکستانی پرچم عام ہو گیا. آزاد کشمیر کا پرچم عام ہو گیا. آج تو جو شہید ہوتے ہیں ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے. اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. اور 4 مہینے تک مطلب 4 مہینے کہنا آسان نہیں ہے. 4 دن کرفیو نہیں برداشت کیا جا سکتا. 4 مہینے تک جو ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کرفیو نافذ کیا اور 4 مہینے کرفیوز دکانیں بند ہاسپٹل بند اسکول بند کالج بند یونیورسٹی بند ہر چیز ٹریفک بند. اس کے باوجود اگر وہ جب ان کو موقع ملے کھڑکی سے کھڑے ہو کے آواز لگائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ریزنمنٹ اور کسی حکومت کے اور کسی ملک کے خلاف نہیں ہو سکتی. چلیں سے پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہیں گی. کچھ دلوں کی باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے کشمیری عوام کی نفسیات متاثر ہوئی. بیکاز میں کبھی نہیں گئی کشمیر سو آل دا پیپل جو پاکستانی عوام ہیں وہ ڈیفینیٹلی جاننا چاہیں گے کہ کشمیر کی عوام جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے ان کی سائیکی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اتنی شہادتیں دیکھی گئیں اتنا ظلم و تشدد دیکھا گیا انسانیت سوز واقعات ہوئے عصمت دری ہوئی خواتین کی. اس کے بعد اب ان کی سائیکی کیا ہے وہ لوگ کیسے رہتے ہیں کیا وہ سوچتے ہیں بتائیے. کیا وہ مایوس ہیں زندگی سے؟ دیکھیں نا قومیں جو ہیں جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے تو مشکلات جو بھی آئیں قومیں جو ہے ہندوستان نے کشمیریوں کے ول توڑنے کی بڑی کوشش کی اس 70 سال میں. کبھی انہوں نے لالچ کے ذریعے ول توڑنے کی کوشش کی
انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے راستے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیری اپنے ایک ہی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. اور ان کی جو سائیکی ہے، جس قوم کے نوجوان اپنی شہادت میں لذت محسوس کرتے ہوں، کیا بات، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کشمیر کا نوجوان ڈرتا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک سابق وزیر خارجہ تھے یشونت سینھا، وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے کشمیر کے اندر. انہوں نے آ کے جو رپورٹ دی ہے وہ پڑھنے والی ہے. انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے نوجوان تو مرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں اور جو شہادت دینے میں لذت محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس کے بعد تو کچھ رہا نہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں سائیکی تو صرف ایک ہے کہ ایک ہی ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم نے ہندوستان سے آزادی لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. اور اسی کے تحت وہ جو ہے جدوجہد کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں. سر وہاں پہ آدھی بیواؤں کو لے کے بہت زیادہ آرٹیکلز لکھے بھی گئے، بہت زیادہ آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہے کشمیر کا کہ ایسی خواتین ہیں جن کو نہیں پتہ کہ کیا ہے ان کا فیوچر، ان کے ہسبینڈز کو لے کے اسپیشلی. اس معاملے کو لے کے انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ کیا کام کر رہی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے مزید؟ جی ان کو ہاف ویڈوز کہتے ہیں. جی ہاں، ہاف ویڈوز کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے، اس لیے کہ جو ڈسپیئرڈ ہو گئے ہیں. اب ان کی خواتین کو نہیں پتہ کہ خاوند زندہ ہے یا کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو کچھ علماء کرام نے اس کی کوئی اپنے فتویٰ جات دیے ہیں، لیکن ہندوستان نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. اور نہیں تو ہندوستان نے تو بہت سارے معاملات کا جواب نہیں دیا. آپ لاکھ دفعہ پوچھتے رہے ان سے سوالات سر، لیکن انٹرنیشنل فورم پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، انٹرنیشنل فورم پہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہیومن رائٹس کا جو چیپٹر ہے، جو ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں، جو دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک تنظیم ایسی نہیں ہے جس نے ہندوستان کی مذمت نہ کی ہو. چاہے یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کونسل ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ کے جو ہیومن رائٹ ڈیسک ہو، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. دنیا میں تو یہی ہیں جو سامنے آ کر کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب نے جو ہے ہندوستان کے ان تمام اقدامات کی جو ہے مذمت کی ہے. لیکن مسائل بہت ہیں، ان مسائل کے اندر سے نکل کے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ جی ہندوستانیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کشمیریوں کے ول کو توڑا جائے، چاہے جس انداز میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. چلے ول کو نہیں توڑا جا سکتا، ایک بہت ہی مضبوط تحریک ہے، اس کا مضبوط نظریہ ہے. کوئی بھی تحریک جس کے پیچھے نظریہ ہو اس کو توڑنا آسان نہیں ہے، اور یہ تو واقعی حق کی سچ کی بات ہے. سر آپ آئے ہیں آپشنز کے کچن میں، آپ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ لیٹس آلسو فائنڈ دس آؤٹ. جی جناب، کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ آج بن رہا ہے تھائی سٹائل میں چکن کڑی. اوکے. اور اس کے لیے جو آلو ہیں وہ میں نے پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیے ہیں، اور یہ جو بون لیس لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں گارلک جائے گا، بلیک پیپر، آئل، بٹر، کریم، سالٹ، اور لاسٹ میں کوکونٹ ملک. اور اس کو آپ رائس کے ساتھ سرو کریں گے؟ رائس کے ساتھ. اس کے لیے میں نے ایگ فرائیڈ رائس جو ریڈی کر رہی ہوں، بعد میں پھر وہ شروع کر دوں گی، اس کے ساتھ پھر سرونگ کر دوں گی. تھینک یو اینی. ویسے وہاں پہ بھی کچھ بن رہا ہے. یہ ہے پائن ایپل اسٹرابری شیک ہے. اس میں پائن ایپل جوس لیا ہے، اسٹرابریز ہیں اور براؤن شوگر. بس آئس ڈالی نہیں ہے، آئس ڈالی نہیں ہے. تھینک یو. چلے جی آپ ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، جس کے بعد ہم آپ کی کال شامل کرنا شروع کریں گے. تھینک یو ثنا احمد فار دس بیوٹیفل آؤٹ فٹ. آئی لو یو، یو نو دیٹ. بریک کے بعد جب آپ کالز کریں تو ضرور بتائیے کہ آپ کی نظر میں کشمیر کے معاملے کو لے کے حل کیا ہے. یہ آپ تجویز دیں گے، بیکاز یہ آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے. ویلکم بیک. نیو پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے کی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو پاکستانیوں کی آواز ہے. دس از دی اونلی چینل کہ جو کشمیر کو لے کے بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ یہ نیو ہے اور ہم چاہتے ہیں کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ، بٹ دین اگین کشمیر ڈیزروز ٹو بی ووکل آن آل دی فورمز ان دا ورلڈ. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کشمیری عوام کے اسٹرگل کی. تو ایک انٹرویو مسعود خان صاحب کا نظروں سے گزرا سر، اس میں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ظلم و تشدد کی، تو یقین مانیں کہ کوئی ورڈ ڈسکرائب نہیں کر سکتا کس قسم کا ظلم وہاں پہ ہوا ہے. ڈیفائن کیجئے گا سر، کتنا ظلم ہوتا ہے اور اس سے ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے؟ بیکاز ڈاکٹرز کیا اتنی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں؟ کیونکہ ویسے کوئی کرائسس، ہیومن کرائسس آتا ہے تو دنیا بھر سے ڈاکٹرز کی ٹیمز پہنچتی ہیں. اتنے بڑے بڑے کرائسس آئے، لیکن کشمیری عوام کو تو کوئی پرسان حال نہیں. دیکھیں، جو ظلم و ستم ہے نا،
اس کا نیور اینڈنگ قسم کا یہ ظلم و ستم ہے. اور کشمیر میں جو سب سے اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی پچھلے دنوں وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے پیلٹ گنز استعمال کی جی جس میں 150 سے زیادہ کشمیری بچے بچیاں اور لیس دین 20 ایئرس آف ایج یہ جو ہیں وہ 150 سے زیادہ اندھے ہو گئے. اب ان کا علاج کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر کے ہاسپٹلس میں ممکن نہیں تھا. ٹرو. ان کو اب انڈینز نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو دہلی بامبے تک بھی جانے نہیں دیا. ہم نے یہاں سے آفر کی تھی کہ بھئی آپ آزاد کشمیر والے جو ہیں ہم خود ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ ان کو اجازت دے دیں. نہ ان کو پاسپورٹ دیتے ہیں نہ کشمیر سے باہر جانے دیتے ہیں, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو بھی اگر سکے تو وہ ہونے نہیں دینا چاہتے. تو یہ کیسا, اس لیے کہ جیسے ہی کشمیر سے وہ باہر نکلیں گے تو میڈیا کی نظروں میں آ جائیں گے تو اپنا جرم جو ہے وہ چھپا نہیں سکیں گے, اس لیے انہوں نے یہ تو اس لیے مسعود خان نے ٹھیک کہا کہ جی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ظلم و ستم کی انتہا, لیکن آپ ایک طرف وہ انتہا ہے, دوسری طرف یہ انتہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اور یہ آپ ادھر کی بات کرتے ہیں, میں آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں, اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتا ہوں. 2 مہینے قبل ایک سویلین بس میں صبح 8-8:30 بجے جو فائرنگ کی انڈین فوجیوں نے جس نے 11 لوگ جو ہے اسی آن دی اسپاٹ شہید ہو گئے, 11-12 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تو یہ وہ تو دونوں طرف وہ انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایک بات پہ بالکل کھڑے ہیں اور اپنی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے سر. اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے جب کشمیریوں کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی پارلیمنٹ میں جو کشمیر کمیٹی ہے مولانا فضل الرحمان کو لے کے آپ نے دیکھا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ان کو چیئرمین شپ چھوڑ دینی چاہیے بیکاز وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہی. پاکستان کا 20 رکنی وفد ہو گیا یا جو بھی ہے, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ لیپسز ہیں ہمارے اینڈ پہ؟ لیٹس ایڈمٹ اٹ سر کہ اگر کوئی لیپسز ہیں, آپ کو لگتا ہے لیپسز ہیں؟ سب سے پہلی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر کسی کو کسی چیز کو جج کرنے کا ایک اپنا لیول ہے, اپنا طریقہ کار ہے. میں ویسے تو کشمیری پاکستان پارلیمنٹ کے کسی ایکشن کو جو ہے وہ اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا پاکستانی پارلیمنٹ کے, چونکہ میں خود ایک پارلیمنٹیرین ہوں. پاکستان پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کس کو چیئرمین بنائے, کس کو وزیر اعظم بنائے. Do you think کہ وہ کمیٹی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں نا کمیٹی کے اوپر ابھی پچھلے دنوں پاکستان سے وفود گئے مسئلہ کشمیر کے لیے, 22 لوگ گئے پرائم منسٹر پاکستان کی ہدایت پہ, مختلف سیاسی جماعتوں سے گئے. اب اس میں کسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں گئے کہیں, لیکن اعجاز الحق صاحب گئے, مشاہد حسین سید گئے, اور اپنا اویس لغاری صاحب گئے, اس طرح اور لوگ گئے جنہوں نے بڑی بھرپور ریپرزنٹیشن کی اور انہوں نے اپنا کام کیا. لیکن ہر کام میں امپروومنٹ کی گنجائش ضرور ہے. آپ کا پروگرام ہے, اس میں آپ اور سوچتی ہوں گی کہ اس میں کیسے امپروو کیا جائے اس کو. اسی طرح چلے یہ بھی تو ایک پرسیپشن ہے ایٹ دا سیم ٹائم شاہ جی کہ عوام, کشمیری عوام جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو کشمیری قیادت ہے یا جو بھی سو کال لیڈرز ہیں آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے, یہ بس انٹرنیشنل ٹورز کرتے ہیں اور زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اور سیر سپاٹے کر کے واپس آ جاتے ہیں, کیا کچھ نہیں جاتا. نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. پرسیپشن جو ہے نا وہ پرسیپشن کو کلیئر کرنا چاہیے. فرض کریں جب ہمارے لوگ جاتے ہیں, کئی بار میں گیا ہوں برٹش پارلیمنٹ, انگلینڈ جاتا ہوں, اپنے نجی کام سے بھی کبھی گیا جی, تبھی میں برٹش پارلیمنٹ میں جاتا ہوں, برٹش ممبران پارلیمنٹ کو ملتا ہوں, ہاؤس آف لارڈز میں ملتا ہوں اور کشمیر کی بات کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں وہ لوگ سر جب آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں. وہ دنیا جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. آج کی دنیا میں کوئی آدمی جو ہے بغیر اکنامیکل گینز کے, ہمارے پاس اگر تیل ہوتا تو ہمارا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا, تو ہمارے پاس سیاست کچھ اور ہوتی. لیکن اب چونکہ ریجنل پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, سی پیک کے بعد ریجنل پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, تو اب کشمیر کی اہمیت اور بڑھنی شروع ہو گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یورپین پارلیمنٹ میں گیا ہوں کئی بار, وہاں پہ بات کی, یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن بھی پاس کی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر اے جے کے ابھی انگلینڈ سے ہو کے آئے 2 دن ہوئے, کل واپس آئے ہیں. اس سے ابھی ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں, یا 2 دن کے لیے کوئی سیر, 2 دن میں تو جیٹ لیگ ہی نہیں اترتا. لیکن ایک کام چلیں یہ بتائیے نا کہ جب آپ لوگ جا کے آواز اٹھاتے ہیں تو آگے سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ تو کس قرارداد تو بڑی پاس ہوتی ہے, تو پاکستان میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ ہونا کچھ نہیں ہے, مطلب یہ والی چیز ہے.
کیا آگے سے رسپانس ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہماری بات سننا چاہتی ہے، کشمیریوں کی بات سننا چاہتی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا رسپانس بہت اچھا ملتا ہے، بہت اچھا ملتا ہے. پھر وہ لیٹرز لکھتے ہیں، کشمیریوں کی بات کو سنتے ہیں، کشمیریوں کے ہم جب باتیں کرتے ہیں، ہم جب فیکٹس بتاتے ہیں تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی وائس ریز ضرور کرتے ہیں. اور جب برٹش پارلیمنٹ میں اب ایک بیک بینچر ایم پی نے جو ہے ابھی جو ریزولوشن دیا برٹش پارلیمنٹ میں، اور 3 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی. انگلینڈ کے یو کے فارن منسٹر کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ ہم تو یہی پریکٹسز یہی ہوتی ہیں جب آپ وائس کو ریز کرتے رہیں. دیکھیں نا، آپ انڈیا اپنے آپ کو ریجنل پاور کے طور پر پیش کرتا ہے. جب وہ ریجنل پاور کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس کے سامنے جب بات ہوتی ہے، نریندر مودی جاتے ہیں انگلینڈ اور کشمیری وہاں پہ جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر برٹش پرائم منسٹر کے گھر کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ مین روڈ سے نہیں آتا، پچھلے دروازے سے گھستا ہے. تو یہ ان کی امبیرسمنٹ ہے نا. تو یہ چیزیں کشمیری جو دنیا بھر میں ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے سر، ہم جب بھارت کی بات کرتے ہیں، اوبویسلی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار، بھارت کا مکروہ چہرہ بار بار دکھایا جاتا ہے پاکستانی میڈیا پہ بھی، اور ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں بھارت کی نیت میں جو فطور ہے. فیصل اوان، احسان خورشید جو 2 بچے ہیں، سیر کی غرض سے نکلے، بھارت میں قید کر لیے گئے، ان کا تعلیمی سال ضائع، ان کا خرچہ تعلیمی سال سے بھی اوپر یہ ہے کہ وہ بچے ہیں، مطلب انڈر 18، وہ مائنرز ہیں. انڈین میڈیا بھی چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہہ رہی ہے. پھر کیا معاملہ ہے ان بچوں کی بازیابی کے لیے؟ واٹ از ایگزیکٹلی دا گورنمنٹ ڈوئنگ؟ یہ تو آپ کو فارن آفس اور گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹری آف انٹیریئر بتا سکتے، لیکن جو نفیس زکریا صاحب ہیں جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کے، ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس میں بہت جلدی جو ہے کوئی بریک تھرو کی امید ہے. جو بھی ان کا لیگل سائڈ ہے، بلکہ پاکستان کے جو کونسلر ایکسیس ملا تھا تو ان بچوں سے، ان کے والدین سے انہوں نے ٹیلی فونی گفتگو بھی کروا دی تھی. تو میرے خیال ہے کونسلر ایکسیس لینا ہی پہلی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد اس پہ جو کام ہو رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ ہندوستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈے کے لیے وہ بچے چھوٹے بچے ہیں، وہ اسکول میں گئے ہوئے تھے. ایبسلیوٹلی لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ٹو افتخار احمد صاحب آلسو. افتخار احمد، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم ان دونوں بچوں کی بات کر رہے ہیں جو سیر کی غرض سے نکلے اور بھارت میں قید کر لیے گئے. وی وانٹ ٹو نو، ہمارے پاس اس وقت اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کس طرح سے موقف اٹھا سکتی ہے؟ لیکن اس قسم کے معاملات بالکل انسانی جو بنیادی ایک رویہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے. بچے ہیں، وہ کوئی ایسے ان کی نہ نیت ہوگی، وہ غلطی سے کراس کر کے ہوں گے. بارڈر کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹ بارڈر تو ہے نہیں، ایسا ڈیفائن کوئی ہے نہیں. اگر کوئی بچے چلیں گے تو ان کو واپس کر دیں. یہ لازم بات ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہمارے کبوتروں سے بھی ڈرتے ہیں. ہمارا ادھر کوئی کتا بھی چلا جائے تو اس کی بھی انکوائری کرتے ہیں کہ اس کتے کے اندر کوئی چپ تو نہیں لگی ہوئی اور کبوتر کو میسج تو کیری نہیں کر رہا. یہ ان کا ذہنی کیفیت ہے. اس ذہنی کیفیت کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ایک انسانی دیکھنا، ان کو ہم نے بھی ان کا بندہ بھی واپس کیا ہے جو کراس کر کے آیا تھا بارڈر. حالانکہ وہ ایک سویلین نہیں تھا، فوجی تھا اور گن کے ساتھ آیا تھا. ہم نے واپس کیا نہیں کیا اس کو. بات یہ کہ دیکھیں، ایک ہے کشمیر کا ایشو، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کشمیر کے بارڈر پہ ٹریڈ کھل سکتی ہے، اگر ہم اپنا تھوڑا بہت ریلیکسیشن کر رہے ہیں، جب ٹریڈ کھلی ہے نا دونوں کشمیر کے درمیان، تو پھر یہ بچوں کا جانا یا بکریوں کا چلا جانا یا بھینسوں کا چلا جانا یا کچھ انسانوں کا غلطی سے کراس کر جانا، اس کو اتنا بڑا جرم نہیں بنانا چاہیے کہ ان کی زندگی تباہ کر دیں. ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف ہوں. کسی کی بھی زندگی تباہ کرنے، خواہ ہم پاکستانی ہوں خواہ انڈین ہوں.
سر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، بطور صحافی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ، چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں، کشمیر یا بین الاقوامی، بتائیے گا آپ کے نزدیک کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے؟ جو برہان وانی کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک موومنٹ میں ایک نیا ولولہ پایا گیا کشمیر کی آزادی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت مل کر کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ واٹ شوڈ ایگزیکٹلی بی دی ایجنڈا؟ پہلی بات تو ہے کہ برہان وادی کی قربانی سے جو وہاں پہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ وہاں کی مقامی صورتحال ہے. برائے مہربانی اس کو پاکستان اپنی پالیٹکس کی نظر نہ کرے. جو جدوجہد وہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں ان کو مورلی سپورٹ کرنا ہے ہر سطح. جب میں لفظ مورلی استعمال کرتا ہوں تو مجھے خود بوڑھا ہو گیا اس لفظ کو سنتے سنتے کہ ہمارے دنیا بھر کے سفارتکار خاموشی سے بیٹھے اچھے کمروں میں چائے پی رہے ہیں، اچھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نیلے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہیں. جب میں مورل سپورٹ کی بات کرتا ہوں تو مورل سپورٹ انہوں نے پیدا کرنی ہے دنیا بھر میں ان کشمیریوں کے لیے جو اپنی جدوجہد آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے مورل سپورٹ. یہ مورل سپورٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں کے ذریعے جلوس نکلوا دیں. نہیں، مورل سپورٹ ہے دنیا بھر میں لوگوں کو بتائے. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کشمیر کی جدوجہد کے بارے میں لوگ ایک لفظ بھی نہیں جانتے. تو ہمارے سفارتکار کس لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ بھئی وہاں کے انٹلیکچوئلس کو بلاؤ، وہاں کے پروفیسرز کو کبھی چائے پہ بلاؤ، وہاں کے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو کبھی چائے پہ بلاؤ، وہاں کی ٹریڈ یونینز کو بلاؤ، وہاں کے جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ان کو بلاؤ، ان کو بتاؤ ہمارا ایشو وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو بچوں کو چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں چھروں سے، جو لڑکیوں کے چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں، جو ریپ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، اس کی فوٹیج موجود ہے، اس کی فلمیں موجود ہیں، اس کی ڈاکومنٹری موجود ہے. اگر ہمارے 100 جو سے زیادہ سفارت خانے اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر ہم نے صرف یہاں پہ بیٹھ کے اسی قسم کو بیان دینا ہے کہ جی ہم اخلاقی مدد کریں گے، ان کی سفارتی مدد کریں گے، بھئی اخلاقی مدد عملی طور پہ ہوتی ہے، ایک بیان سے نہیں ہوگی. پوری دنیا میں اگر آپ کے 100 ممالک کے اندر آپ کے سفارتکار یہ کام کریں، وہاں کے مقامی اخبار میں اگر سنگل کالم بھی خبر چھپ جائے اور وہاں کے مقامی لوگوں کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر ایک خطے کے اندر کشمیر اور کشمیر میں ایک جدوجہد آزادی ہے اور وہ جدوجہد آزادی ان لوگوں کی اپنی ہے، وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھوں گا پھر ہمارا رول پورا ہوا. میں یہاں پہ میٹنگ کرنے سے نہیں ہے. I'm sorry، میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. اگر ہم ریئلی ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور میں کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اگر اس دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا گیا. مشرقی پاکستان میں سپورٹ کر کے ہندوستان کو ایک ملک توڑا گیا. یعنی کہ جب UNO بنایا گیا تو ملکوں کو توڑ کے رسم ختم کی گئی، لیکن UNO کے بننے کے بعد جو 2 ملکوں کو تباہ کیا گیا، ایک مسلمان ملک کی. شاید افتخار احمد صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے، لیکن بہت کلیئر موقف تھا ان کا، اور ایگزیکٹلی آئی تھنک یہی موقف پاکستان کا ہے سم ہاؤ. لیکن ٹو دا ورڈز کچھ نہ کچھ مسنگ ہے سر، کافی زیادہ بلکہ مسنگ ہے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ آپ اس کو بہتر بتائیں گے کہ اقوام متحدہ میں جب بھی یہ معاملہ گیا ہے متعدد قراردادیں ہوں گی جو پاس ہوئی ہیں، لیکن کشمیر کو لے کے موقف الگ ہے، دنیا کو لے کے موقف الگ ہے، پاکستان ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. یہ کیا معاملہ؟ نہیں، پاکستان تو ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باعث ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ایشوز کے خلاف. پیلسٹائن کا مسئلہ لے لیں، بالکل ہے، کوئی اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ابھی اسرائیل نے کہا کہ ہم 2500 آبادیاں اور بنائیں گے، بالکل نئی بستیاں بن رہی ہیں، نئی بستیاں بنائیں گے، ان کے کوئی نہیں. اور اب یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ نے جاتے جاتے باراک اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ نہیں ہونی چاہیے. اب ٹرمپ آ گئے، وہ اس باعث پہ واپس آ گئے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک باعث تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوسی کے عالم میں کہیں کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں، ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. اور دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جب تک آپ پرسیو نہیں کریں گے، اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتیں اور فوجی حکومتیں مختلف ادوار میں چیزوں کو پرسیو نہیں کرتی تھیں اپنے وقت کے مطابق. اگر اس کو کنسسٹنسی ہو جائے کہ جی ہم نے تسلسل کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو پرسیو کرنا ہے، جیسے ابھی پچھلے 2 سال قبل جب سرتاج عزیز صاحب نے جانا تھا انڈیا،
مذاکرات کے لیے یہ اپنے مودی گورنمنٹ کے دور انہوں نے کہا آپ حریت کانفرنس کے لوگوں سے نہیں مل سکتے. جی مجھے یاد تو ہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے, اس لیے کہ ہم کشمیریوں سے جب تک کشمیریوں سے بات نہیں کریں گے یہ ہم آپ بہت سے. بہتر فیصلہ تھا. یہ بہت بہتر ہے. اس کے بعد نہیں ہوا. آپ دیکھیں آپ کو جب ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ایک جگہ پہ بیٹھیں گے, ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ جناب یہ ہمارا اصولی موقف ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تب جا کے اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ گورنمنٹ جو نواز شریف صاحب کی ہے انہوں نے ایک پالیسی تسلسل جو ہے برقرار رکھا ہے, اور یہی پالیسی تسلسل اگر آنے والی گورنمنٹس بھی برقرار رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سر آئی ہوپ سم تھنگ ہیپنس. 5 سال اب حکومتیں کم از کم کمپلیٹ کریں اپنا ٹینیور. یہ بڑی بات ہے. اچھی بات ہے, جمہوریت ہے, لیکن بہرحال جمہوریت کی جب بھی بات آتی ہے وی نیور شوڈ اگنور کشمیر, اور اٹ شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی ٹو پاکستان اینڈ آزاد کشمیر اوبویسلی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. نیو پاکستان میں خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, کچھ اچھی باتیں بھی کریں گے, ایسا نہیں کہ صرف ٹینشن والی باتیں کریں گے. اینی آپ نے کیا کیا بنا لیا یہاں پہ ویسے تک؟ پائن ایپل اسٹرابری شیک بھی ریڈی ہے, رائس بھی ریڈی ہے, اور تھائی اسٹائل چکن کڑی جو ہے بس وہ ریڈی ہونے پہ ہے. ویری تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ. ہاں مزے کا لگ رہا ہے. نہیں اس میں بڑے اچھے اسپائسز ڈالے بس اس میں لاسٹ میں کوکونٹ جائے گا. کوکونٹ جائے گا. ہاں تھائی یوز اے لاٹ آف کوکونٹ. ٹھیک ہے جی, میں یہ لے جاتی ہوں. ویسے اب بھی ہم لوگوں نے چائے کافی پی ہے تو آئی ڈاؤٹ کہ ہم یہ پئیں گے فوراً, تو یہ لیجیے. ذرا اقتصادیات کی بات کر لیتے ہیں. سر میں بزنس اسٹوڈنٹ تھی نا, تو مجھے انٹرسٹ بڑھا ہے اکنامکس میں. بتائیں کیسے چل رہے ہیں مالی معاملات, کیسے ہوتے ہیں, اکانومی کے کیا حالات ہیں کشمیر کے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کی اکانومی جو ہے جی وہ پہلے سے بہتر ہے. ہمارے پاس ٹورزم ایک سیکٹر ہے جو پہلے ڈیولپ نہیں تھا, اب کافی حد تک ڈیولپ ہو گیا. کتنا ریونیو ہے ٹورزم کا؟ ٹورزم کا ریونیو ہمیں اس کو پبلک سیکٹر میں تو نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں. اور بہت سارے جو فرض کہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, میرا ڈسٹرکٹ ہے نیلم, سب سے خوبصورت ایریا ہے. پہلے وہاں پہ صرف گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز تھے, آج وہاں پہ 100 سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ گیسٹ ہاؤسز بن گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹورسٹ آتے ہیں, اور بلکہ گرمیوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کیٹر بھی نہیں کر پاتے اتنی بڑی تعداد میں. پچھلے سال جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے تقریباً 13 لاکھ لوگ جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. واہ کیا بات ہے. تو اس لیے ٹورزم جو ہے ہمارا مین فوکس ہے. دوسرا ہمارے لوگ, ہماری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے جو ہے وہ ایکسپرٹریٹ جو پاکستانی جو کشمیریز ہیں, کچھ عرب ممالک میں ہیں, کچھ انگلینڈ میں, یورپ میں ہیں, تو وہ ان کے جو ریمیٹنسز آتے ہیں اس سے ہمارا. تو باقی جو گورنمنٹ کے اپنے چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کے ایشوز اپنے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اکانومی جو ہے ابھی بے روزگاری بہت ہے. بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اب انفراسٹرکچر کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے, جس میں ہمیں کافی کام کرنا پڑ رہا ہے, فنڈنگ بھی اویلیبل ہو گئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان میں نواز شریف صاحب پچھلے دنوں گئے تھے, ابھی بھی 5 کو پھر آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ فنڈنگ اویلیبل ہو جائے اور اس پہ کام شروع ہو جائے تو ہمارا انفراسٹرکچر جو اگلے 2-3 سالوں میں آزاد کشمیر کا ایکسیلنٹ ہو جائے گا. تو پھر تو کار کے ذریعے بھی, آج جہاں پہ 5 فٹ برف ہے اور سڑک بند ہے, تو وہ سڑک بن جائے تو پھر اس کے بعد برف اپنی جگہ رہے گی لیکن لوگ برف دیکھنے کے لیے بھی جا سکیں گے. تو ہمارا جو اکانومی ہے وہ گرو کرنی شروع ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی رائٹ ٹریک پہ ہے اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. مقبوضہ وادی کے فائنینشلز کے بارے میں بتائیے. مقبوضہ وادی میں دیکھیں وہاں پہ بھی جو بیسک ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز ہیں, کاٹیج انڈسٹری بہت ہے وہاں پہ. پھر وہاں کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹورزم پہ, فروٹ انڈسٹری پہ. اور اس دفعہ چونکہ فروٹ انڈسٹری کے دوران تھوڑا سا یہ تحریک کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوئے, لیکن اوورآل وہاں پہ جو ہے کشمیری کو آپ نے ہندوستان میں کبھی مانگتے نہیں دیکھا ہوگا. ہندوستان جو گئے ہیں ان سے کبھی کشمیری بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور کشمیری جو ہے محنت کرنا جانتے ہیں, اور کشمیری جو ہے کوئی باغ میں سیب بیچ کے گزارا کرتا ہے, کوئی اپنی مکئی لگا کر گزارا کرتا ہے,
کوئی شال بافی ہے, پیپر ماشی ہے, یہ ساری چیزیں ملا کر ایک اچھی اکانومی ہے. اور کشمیر کا جو بیسک میں آپ سے گزارش کروں گا دونوں طرف 2-3 چیزیں, ایک ٹوریزم, دوسرا ہائیڈل جنریشن. آلموسٹ مور دین 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے, اور اگر صرف اس کا پروفٹ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ہمیں مل جائے آزاد کشمیر کو, جو آزاد کشمیر میں پیدا ہوتے, تو ہماری اکانومی سڈنلی گرو کر جائے گا. ہمارا جو ڈیفیسٹ بجٹنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ کیسے ہوگا؟ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے, اور جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, کہ ہم کہتے ہیں کے پی کے کو آپ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ دیتے ہیں اسی طرز پہ ہمیں بھی نیٹ ہائیڈل پروفٹ دے دیں. منگلا کا ابھی جو ہے نیلم جیلم پروجیکٹ بن رہا ہے, وہ اس سال اینڈ میں انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جائے گا, 948 میگا واٹ کا ہے. اس کے بعد پترین پروجیکٹ ہے, اولار پروجیکٹ ہے, بہت سارے پروجیکٹ ہیں ابھی. تو یہ پروجیکٹ جیسے ہی مکمل ہوں گے تو ہمارے یہ صرف اتنے ہی پیسے, 1 روپے 10 پیسے جو دیتے ہیں پر یونٹ, تو وہ اگر ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو آزاد کشمیر کا سرپلس بجٹ ہو جائے گا. اچھا, آئی وش کہ کچھ ایسا ہو, کوئی اچھی خبر بھی آئے. جی اچھی خبر ہے یہ. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کشمیر کو جنت نظیر وادی ہمیشہ سے کہا گیا. بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ کشمیر جنت کا ایک ٹکڑا ہی لگتا ہے, اور جو کشمیر دیکھ کے آتے تھے وہ ہمیشہ, ہم بچپن کی بات تر جو ایک ویگ میموریز ہوتی ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ جی اس کو تو دنیا میں نہ سوئٹزرلینڈ اچھا لگے گا, نہ اس کو کچھ اور اچھا لگے گا, اس کی آنکھوں میں کچھ جچتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے یہ, میں تو کہوں گا اس سے زیادہ ہے, لیکن جب تک کوئی دیکھے نا اس کو. فرض کریں جی ہمارے پاس ایک لیک ہے, ایسا تو نہیں کہ آپ فار گرانٹیڈ لینے لگ گئے, وہاں رہتے ہیں تو آپ کو اتنی عادی ہو گئے کہ آپ کو ٹھیک ہے. نہیں, ہم تو عادی ہیں نا, کیونکہ ہم تو چھٹ جائیں, پاگل ہو جائیں نا دیکھ کے. نہیں, آپ کو ہم پاگل نہیں کرنے دیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک لیک ہے, رتی گلی لیک ہے نیلم میں, وہ تقریباً کوئی 10,500-11 ہزار فٹ کے اوپر ہے. 5 لیکس ہیں. اب اس کو نیچے سے ابھی روڈ بن گئی ہے, آپ جیپوں میں وہاں جا سکتے ہیں. اچھا, تو اسے چٹا کٹھا ایک لیک ہے کیل سے آگے, شونٹر کے پاس, وہ کو 13,000 فٹ کے بلندی پہ ہے. اب اس کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے کہ ان کو ہم روڈز کب دے سکتے ہیں رتی گلی میں. تو اس کے بعد تو کشمیر, جب آپ وہاں جائیں, کوئی بھی جائے, جب وہ وہاں, ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت ہیں, لاہور سے, کراچی سے لوگ جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں وہاں تک, اور وہاں جا کے وہ وہاں پہ جب ٹینٹوں میں رہتے ہیں تو وہ اٹس امیزنگ. اور وہ بالکل ہوگا. تو اس طرح یہ جنت نظیر تو ہے, اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی تو دی ہے, اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں. دیکھیں نا, پانی کی کمی نہیں ہے کشمیر میں جی, اور خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. ابھی تو ہائیڈل جنریشن کا ایسا ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں بجلی کی کمی نہیں رہے گی. اتنے پروجیکٹس لگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور ہمارے پاکستان میں بھی جو دعوے کیے گئے ہیں پاور پروجیکٹس کو لے کے کہ اس سال لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, 2017 سے امیدیں بہت ہیں ان ٹرمز پریکٹیکلٹی کو لے کے. جتنی بھی ہم معاشی تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں وہ تھوڑی اچھی خبریں ہی دیتے ہیں ہمیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو, بہرحال پریکٹیکلی ہوتا ہوا دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو پائے. سر ویسے اپنی لائف کے بارے میں بتائیے, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ٹوٹل سیاست میں, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا؟ یہ آلموسٹ 30-35 ایئرس. 30-35 ایئرس. ہم تو کالج کے زمانے سے اسٹوڈنٹ لیڈری کی ہے. اچھا, باغی تھے آپ؟ جو پتہ نہیں, باغی تو میں نہیں کہہ سکتا, جو جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے نام لگا لیا, وہ ایسوسیٹ کر لیا انہوں نے اپنے نام سے, اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا. ڈانٹیں پڑتی تھیں جب آپ پالیٹکس میں آئے؟ نہیں, میرے فادر نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ انکریج ہی کیا. اگر وہ انکریج نہ کرتے تو شاید میں نہیں کر پاتا. تو انہوں نے مجھے انکریج کیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج میرا اپنا بیٹا بھی جو ہے, میں اس کو انکریج کرتا ہوں, وہ بھی اسمبلی کا ممبر ہے. تو اس لیے تو یہ تو اچھا ہے نا. یہ شفٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سیاستدانوں کی بیویاں ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, بیکاز ٹائم نہیں ہوتا ان کے میاں کے پاس ان کے لیے. ٹپکلی ایک فیملی والا ماحول نہیں رہ پاتا. اور یہی جرنلسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اپنے پروفیشن سے شادی کی ہوئی ہوتی ہے. میری مسز جو ہیں ان کی وہ بھی پولیٹیکل فیملی سے ہیں, تو اس لیے وہ عادی ہیں ان باتوں کے. اس لیے ان کو کوئی, ہم بڑی کمفرٹیبل لائف ہے, بڑی کمفرٹیبل لائف ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے.
सर चाहूँगी कि आखिर में ज़रूर आप लाइन ऑफ एक्शन बताइए। ये इफ्तिखार अहमद साहब से भी मैंने सवाल पूछा था कि एग्जैक्टली अब क्या होने जा रहा है, अगर हम तय कर लें कुछ चीज़ें तो बेहतर होगा कश्मीर के मामले पहली बात तो ये है कि एक बात हम पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले कि कश्मीर के बारे में हमारी 2 लाइनों की ये पॉलिसी। जी दुनिया भर में स्टेट्स जो हैं अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस करती है। राइट। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस करें या ना करें, लेकिन नेशनल कश्मीर पॉलिसी ज़रूर अनाउंस कर दें ताकि कोई डिविएट ना कर सके। ये अच्छा है आइडिया बहुत। दूसरी बात ये है कि जितनी हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करने हो जो भी उसमें फोकस जो है कश्मीर को रखें कि कश्मीर फर्स्ट देन वी आर गोइंग टू मूव। That's right. And these 2 points are very important. अगर इसको ही लेके हम आगे चलें तो ये कमाल होगा और इससे कम से कम हम फोकस अपना तय कर पाएंगे। शाह गुलाम कादिर साहब बहुत 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 शुक्रिया आप आए और इज़्ज़त बख्शी इस प्रोग्राम को। नियो पाकिस्तान आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक से आगाह करते रहिए और न्यू न्यूज़ देखते रहिए। बुलेटिन शुरू होने को है।